अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। एक पिछले 2 दिनों में एक हंगामा सा था सियासी तौर पर। शुरू हुआ जहांगीर तरीन ग्रुप की उस इशाइये से जो 2 रात पहले लाहौर में हुआ। इस इशाइये के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू चंद लोगों ने की और उसमें जो सबसे बड़ी बात की गई कि एक पार्लिमानी अलहदा ग्रुप्स बनाए जाएंगे, उनके लीडरों का ऐलान कर दिया गया है। फिर रात को टीवी प्रोग्राम शुरू हुए, इमरान खान कौन है, इमरान खान के अलावा भी पार्टी है। फिर यह गुफ्तगू शुरू हो गई। गो कि मुझे जहांगीर तरीन साहब के साथ जब मेरी बात हुई रात को, तो उन्होंने कहा कि ये मीडिया हाइप है, पार्लिमानी पार्टी बनाने का या ग्रुप बनाने का कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त तक टीवी प्रोग्राम में जितने लोग एमपीएस वसीम अदामी के प्रोग्राम में आए या दूसरे प्रोग्राम्स में, उन्होंने तो कम ही चुक दिया और ऐसा लग रहा था कि ये ग्रुप अब अपने आप को असर्ट करेगा। फिर अगला दिन आया। अगले दिन में कुछ लोग इस तरफ हो गए, कुछ लोग उस तरफ हो गए। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि बजट पास नहीं होगा, कुछ लोग कह रहे थे कि अगर ये हुआ तो हम ये कर देंगे, हम अलहदा ग्रुप बना रहे हैं और पार्लिमानी ग्रुप बन गया है। और कुछ कह रहे थे कि हम आज भी इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान तहरीक इंसाफ का लीडर है। कुछ ने कहा हलफ लिया, कुछ ने कहा नहीं लिया। और आज तो एक मुकम्मल यू टर्न ये हो गया कि ऐसा लगता है कि सब सेटल हो गया है, अब कोई मसला नहीं है। जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ मामला तय पा गए हैं। कुछ जो मुख्तलिफ बयानबाजी एक साइड की हो या दूसरे साइड की हो, जरा वो बयानबाजी पहले सुन लें कि किस तरह पहले एक मौकफ लिया गया फिर दूसरा। सब ने यूनानिमसली फैसला किया और बकायदा आज कुरान पाक पे हलफ हुआ कि जी हम तरीन साहब के ही साथ रहेंगे। सलमानी साहब, आपने भी कुरान पे हलफ लिया है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं? आप जी सब लोगों ने हलफ लिया जी। तमाम मेंबरान की मशावरत से हलफ भी वहाँ पे हुआ। बिल्कुल वहाँ पे हमने हल्फ लिया। कुरान पाक पर हलफ हुआ कि जहांगीर तरीन साहब मेरे भाई बिल्कुल नहीं लिया। कुरान पाक वाला लफ्ज मैंने यूज नहीं किया। एक तो ये है कि कुरान के ऊपर किसी किस्म का कोई हलफ नहीं हुआ। सईद अकबर नवानी साहब जो हैं वो पार्लिमानी लीडर होंगे जहांगीर तरीन ग्रुप के। पंजाब असम्बली के अंदर सईद अकबर नवानी साहब को एक पार्लियामेंट सेक्रेटरी बना दिया है। प्रोविंशियल असेंबली में कल जुमे के दिन जाएंगे और वहाँ पर एक आदमी को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। अच्छा, वो कोऑर्डिनेटर है, पार्लिमानी रहनुमा नहीं है। लेकिन अपने पार्लिमानी ग्रुप की कोई एप्लीकेशन नहीं देनी है अब ऑफिशियली? नहीं, था भी नहीं और ना ही कोई इस किस्म का है कि हमने कोई अलग बेंचेस के ऊपर जाके बैठना है। अगर हमारी बातें वहाँ ना मनवाएंगे बनी गई, असम्बली को छोड़ेंगे, बजट का बाइकाट करेंगे, चाहे वो कहें कि असम्बलियां छोड़नी है। बिल्कुल आज ये डिसाइड हुआ। मैं इनको वार्निंग कर रहा हूँ, इन एमपीएस के बगैर ना तो आप बजट पास करा सकते हैं और ना ही आप इस हुकूमत को चला सकते हैं। तो बजट में आप पंजाब हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, जितने भी एमपीएस हैं पंजाब में बजट पास करवाने के लिए? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे और तरीन साहब ने भी कहा है। ये पीटीए सिर्फ इमरान खान है, अगर इमरान खान नहीं होगा तो पार्टी नहीं होगी। पाकिस्तान का मतलब सिर्फ इमरान खान नहीं है भट्टी साहब। आज उनको जहांगीर तरीन लीडर मिल गया जो इस चीज को सारी को लीड करेगा। इमरान खान साहब के साथ है। इमरान खान हमारा भी लीडर है, हम कब उसको तस्लीम नहीं करते, हमारा वो कायद है। तो इमरान खान साहब आखिर में कायद साबित हुए और तहरीक इंसाफ उनकी जमात साबित हुई। और आज तो सीएम से मुलाकात कल के लिए तय हो गई है और लगता है ऐसा है कि इस्लामाबाद से भी कुछ कॉलें गई हैं और मामलात सेटल हो गए हैं। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अरशद शरीफ साहब आपका भी शुक्रिया। और आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। राजा रियाज साहब ने भी थोड़ा सा वक्त देना था, लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है उनका वक्त ठीक नहीं है या वो हमें मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है वो भी सोच रहे होंगे कि अब आके क्या कहेंगे, बजट पास नहीं होने देंगे से कहाँ जाएंगे आगे। पट्टी साहब आसर है, मैं पट्टी साहब तो शुरू कर लेना। लाहौर की खबर है, लाहौर शुरू कर दें। पट्टी साहब की काम मुक गया है या हाले चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, एक तो जो आपके पास शरारती आदमी बैठे हैं जो महज असल शरीफ हैं, बाकी तो नाम के शरीफ हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बाबरा शरीफ, अरशद शरीफ से पूछे काम खत्म नहीं हुआ। मैं आपको ये कह रहा हूँ। अच्छा रुक जाए। आपने एक जुमला कह दिया कि काम खत्म नहीं हुआ और साथ ही मेरे पे जिम्मेदारी डाल दी। मैं अरशद शरीफ साहब से पूछूं, अरशद साहब काम मुक गया? मालिक साहब नहीं, पहले आप बताएं, मुझे आपका पता है, आपका जवाब क्या है? कौन, मेरा क्या जवाब है? जवाब दोनों में से जवाब पता है तो सवाल की जरूरत नहीं। बताए ना क्या हुआ, किस चीज? काम खत्म हो गया? कौन सा काम? जो हम ख्याल ग्रुप है, जो रोला था वो रोला खत्म हो गया। कौन सा हम ख्याल ग्रुप? किसने बनाया था? कौन सा था बताएं ना। ये तो जहांगीर तरीन ग्रुप। किसने कहा है? वो तो कहते हैं कोई ग्रुप नहीं है, सब तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। इमरान खान हमारा लीडर है। अभी आपने खुद कहा कि जी इमरान खान को लीडर मान लिया। कौन सा ग्रुप? भट्टी साहब कह रहे हैं कि मामला खत्म। भट्टी साहब तो हमारा, मैं ऑन एयर कहता हूँ, हमारे लव हैं, हमारे भाई हैं।
اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ جو چڑیا لاہور میں اڑ رہی ہوتی ہے اور لاہور کی آسمانوں پہ نظر آ رہی ہوتی ہے، یا چڑیا گھر میں کے اوپر سے جا رہی ہوتی ہے، لازمی نہیں کہ وہ چڑیا یا اسلام آباد میں بھی اتنی اس کے پر ہوں، یا مختلف بھی رنگ ہو سکتے ہیں اس کے. اچھا، اسلام آباد میں آ کے پر بدل گئے ان کے؟ نہیں، لاہور میں چڑیا گھر کے اوپر جو چڑیا ہوتی ہیں یا قفس میں ہوتی ہیں، ان کو ایک ڈفرنٹ چیزیں نظر آتی ہیں. اسلام آباد آپ کو پتہ ہے تھوڑا مارگلا ہلز اور اچھا بٹی صاحب، میں آپ کو یہ وائلڈ لائف پارک بھی ہے. ارشد کی بات کو سنیں جواب دے دوں. لاہور میں اسلام آباد میں وہی چڑیا اڑتی ہے جو پنڈی سے آتی ہے. جی ٹی روڈ تو موٹر وے تو بنائے جانے دے. یہ اگر گل تانوں سمجھ آ گئی ہے تو سمجھ جاؤ پھر. اگر گل تانوں سمجھ آ گئی ہے، اسلام آباد آپ بیٹھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ لاہور والے گواچے دے نے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ارشد شریف صاحب کے علم میں ہے. اب سے 15-20 منٹ پہلے خرم لغاری صاحب جہانگیر ترین گروپ کے، جنہوں نے اوتھ لیا تھا، میرے پاس تصویر ہے، انہوں نے کہا کہ میرا لیڈر آج بھی جہانگیر ترین ہے. اگر ہمارے مطالبے نہ مانے تو ہم بجٹ سمیت آخری حد تک جائیں گے. یہ آج 7:30 بجے کی بات ہے. میں پچھلے سال یا 1998 کی بات نہیں کر رہا، 98 کی. ارشد شریف صاحب کو مان لیا. وہ سپر سٹار اینکر ہے، انویسٹیگیٹر جرنلسٹ ہے، لیکن اس طرح فقیروں کو نہ اگنور کریں. ان کے شہر میں آج ملاقاتیں ہوئی، پرسوں رات بھی ملاقاتیں ہوئی. جیسے ہی جہانگیر ترین گروپ میں آیا تو اسلام آباد کی ایک اہم ترین خرم لغاری صاحب کو لگا لیں. بٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آج بھی کھڑا ہے جہانگیر ترین گروپ. ابھی لے لیں، ابھی پھر یہ مسکراہٹ مالک صاحب سے شرارتی، یہ بہت شرارتی. چلو جی، پہلے مالک صاحب کو پوچھتے لوانا. مالک صاحب تہاڈا کی خیال ہے کی ہو رہا ہے؟ سر ہر چیز دی ہون دی کوئی وجہ ہوندی ہے نا. وجہ ریموو ہو گئی ہیں. سب نے کہا ہے کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. کسی نے کہا عثمان بزدار ہمارا لیڈر ہے. جو ان کے کیبنٹ کے ممبرز ہیں، جو وزیر ہیں، جو ان کے نیگوشیٹنگ ٹیم کا ہیڈ ہے، وہ ممبر لنگڑیال صاحب، وہ ممبر آف کیبنٹ ہیں عثمان بزدار صاحب کی. سارا ایشو ہے عثمان بزدار صاحب پہ چلے گا، انہی پہ رکے گا. یہ ان کو ہٹانے کا معاملہ ہے سارا. بالکل اٹ از ون آف دا مین ریزنس. بالکل مین ریزنس ہیں. یہ کیجولٹی ہوگی، بالکل کیجولٹی ہوگی. کیوں عثمان بزدار ہو گیا بھائی؟ عثمان بزدار کو کیا مسئلہ ہے؟ کس کو مسئلہ ہے؟ کیوں ہٹانا ہے؟ خان پرائم منسٹر صاحب تو کہتے ہیں. یہ بات تو مالک صاحب کو پتا نہیں. مجھے اس دن اپنے پروگرام میں کہتے ہیں کس کے ساتھ مسئلہ عثمان بزدار کا، کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا. میں کہا میں 1.5 گھنٹہ یہاں ضائع کیوں کر رہا ہوں؟ ابھی بتا رہے ہیں کہ عثمان بزدار. دیکھیں اب ادھر اینکر کی سیٹ پہ تھے، ادھر تو آپ کے سامنے پھنس گئے. ہاں جی مالک، کس کے ساتھ مسئلہ ہے مالک صاحب بتائیں ذرا. عثمان بزدار کے ساتھ سب کو مسئلہ ہے. سب کون ہیں؟ مثلاً ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کو مسئلہ ہے. عمران خان تو اس کے ساتھ نہیں، پارٹی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. عمران خان تو بادشاہ آدمی ہے نا. وہ تو کہیں گے جس پہ انگلی رکھیں گے وہ اس پہ وہ بادشاہ وہ بن جائے گا وزیر. اسٹیبلشمنٹ کا ایشو ہے. پنڈی اور اسلام آباد ایک پیج میں ہے لیکن ایک پیراگراف پہ نہیں ہے، جو بڑی سیدھی سی بات ہے. آپ کو پتا ہے 2-3 میٹنگز میں جہاں بہت سارے لوگ تھے، کھل کے باتیں ہوئی کہ جی عثمان بزدار کو جسٹیفائی کون کر سکتا ہے. یہ باتیں بڑی حقیقت والی باتیں ہیں. اور اگر 25-30 ایم پی ایس کھڑے ہوئے ہیں، 8 ایم این ایس کھڑے ہوئے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ یہ فیڈرل بجٹ تک کوئی 20-22 ہو جائیں گے اور اس میں بھی 4-5 لوگ اور ایڈ ہو جائیں گے، تو آئی تھنک یہ 2 اسٹیج چیز ہے. اگر پنجاب کے مسئلے پہ مسئلہ حل نہ ہوا اور عثمان بزدار صاحب ہی ایشو بنے رہے اور اس پہ سٹانس رہا عمران خان صاحب کا واٹ ایور ریزنس، تو پھر تو بات اسلام آباد تک پہنچے گی. یہ پنجاب گل بڑھ جائے گی، پھر گل بڑھ جائے گی. سو آپ کو لگتا ہے یہ سارا بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ پھر سینٹر کے اندر بھی چیزیں ہوں گی. کیا مثلاً خان صاحب چلے جائیں گے؟ میرا دل کرتا ہے، میں مرحوم پگاڑا صاحب، مجھے اب یاد آ گئے آپ سے، اس وقت میں بات کر رہا تھا، یہ ان کا تھا کالی بلی، چٹا کوا اور اس قسم کی باتیں. ایڈے تسی معصوم ہو گئے پھر کٹ جاؤ. بات یہ اگر 4 صحافی بیٹھے ہوئے ہیں اور کھل کے بات نہیں ہونی تو یہ کھل کے بعد میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ یہ پہلیاں کیوں بجوا رہے ہیں؟ اسٹیٹ آف افیئرز فل فریڈم آف سپیچ ہے، ایکسپریشن ہے، کون سی کغن ہے، بات فیکٹس پہ ہونی چاہیے. یا سارے کھل کے بات کریں یا میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ میوٹ آن کرو. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. پی ڈی ایم بن گئی اور شہباز شریف نکل آیا، او جی یہ مریم یہ کہ پہنچ گئی، او جی جی ٹی روڈ سے جمہوریت بحالی کی موو چل گئی، او جی منڈے کو پھر آ رہا ہے پی ڈی ایم کا اجلاس آ رہا ہے، او جی حکومت ہل گئی. یار اب یہ خواہشوں کو جانے دیں. 2.5 سال ہو گئے. مجھے یہ آپ بتا دیں مالک صاحب یہ خواہشیں ہیں ساری. ہے میں مالک صاحب کی نہیں، مالک صاحب کی خواہش ہے نہیں، جو ایک جنرل چل رہا ہے. اور 7 بجے سے شروع ہوتے ہیں ہم رات 11 بجے تک بیٹھ کے پولیٹیکل ڈسکشن بھی ہماری یہ ہے، پولیٹیکل ڈسکورس بھی، کیونکہ یہ سب سے آسان کام ہے نا، اس پہ ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی. اب یہ نعمان لنگڑیال کا دے رہے تھے، نعمان لنگڑیال صاحب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. 2003 میں مسلم لیگ کاف سے
2013 میں کاف لیگ سے قومی الیکشن کا اسمبلی کا الیکشن لڑا, ہار گئے. 7 جولائی 2017 کو تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی. جتنے لوگ کھڑے کسی ایک کا بیک گراؤنڈ پوچھے جن کو آپ نے ٹرم ایجاد کی تھی 1985 کے بعد, جو آپ نے ڈگڈگی کا ایک کھیل بنایا ہوا ہے کہ جناب ایسے ہمیں چاہیے کہ جی ہم ڈگڈگی بجائیں گے تو انہوں نے ناچنا ہے, جس طرح کا ہم ڈانس چاہیں گے. یہ وہ آزاد گروپ ہے جن کی آپ کیس ہسٹریز نکالیں, جن کو سیاسی لوٹوں کی ٹرم ہمارے سینئر مالک صاحب لوگوں نے اپنے کالمز میں لکھی, ایز ایڈیٹرز ہیڈ لائنز لگائی. آج یہ بیٹھ کے ان کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ لوگ تبدیلی لے کے آئیں گے, یہ لوگ تھریٹس بنیں گے. یہ تھریٹس نہیں ہے. جو 2 دن پہلے چائے کی پیالی میں طوفان اٹھایا, کیونکہ باہر تو طوفان نہیں تھا, اسٹوڈیو میں بیٹھ کے چائے کی پیالیاں ہلا ہلا کے طوفان لے کے آؤ جی اسٹارم ان ٹی کپ آ گیا. یہ آج کدھر ہے یہ جہانگیر ترین کا؟ کیا سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جہانگیر ترین کی؟ 10 سیکنڈ. اب یہ جو سا ہے نا, یہ وہ انٹرمیشن سے پہلے فلم کی پچ نہیں بنتی, اس نے وہ بنائی ہے کیشز نے. ایک بڑی سمپل سی بات ہے, ان ساری چیزوں میں کیا کامن ہے؟ کوئی کاف لیگ سے, کوئی ادھر کا چٹا بٹا, کوئی ادھر کوئی پیپلز پارٹی سے, کوئی نون لیگ سے. سو دیر از اے میتھڈ ٹو میڈنس نا. تو پھر تو میری بات خود ہی سے سبسٹینشیٹ ہر دفعہ پرانی فلم نہیں ہوتی, مارکیٹ میں نئی فلم کا ڈبہ بھی کھلتا ہے. نہیں, پاکستان میں وہی فلم بار بار چلتی ہے. یہ پرانے صحافیوں کی پرانی فلموں سے ان کے خاص لگاؤ ہے, پرانی ہیروئن سے, پرانے ہیروز کے ساتھ, پرانے سنگرز کے ساتھ. نیا پاکستان پرانے لیڈروں کے ساتھ. وہ ایک آپ کے دفتر میں ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے ایک ٹرم کی تھی, مجھے بھول گیا وہ, اسٹاک ہوم سنڈروم. کیا بتایا تھا انہوں نے؟ جی اسٹاک ہوم سنڈروم کیا ہوتا ہے یہ؟ وہ کہتے ہیں آپ کو اپنے ایک منٹ وہ ڈاکٹر صاحب کی نے بتایا, یو آر ان لو ود یور کیپٹر, یو آر ان لو ود یور کیپٹر. جو آپ کو اغوا کرتا ہے, جو آپ کا کیپٹر ہوتا ہے, آپ کو اسی سے محبت ہو جاتی ہے. اور جو سالوں سے آپ کو ابیوز کر رہا ہو, جو حالت ہوگی ہے نا, معاف کیجئے گا, وہ حالت اس کو ایک شعر میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ جناب وہ آشیاں جل گیا, آشیاں جل گیا, گلستہ لٹ گیا, ہم کفس سے نکل کر کدھر جائیں گے, اتنے مانوس سیاد کے ہو گئے, اب رہائی ملی تو مر جائیں گے. ہمارا یہ حال ہو گیا کہ 30 سال سے جو لوگ اس ملک کو ابیوز کرتے رہے, لوٹتے رہے, ان کے علاوہ ہمیں کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آتی. اور جی جہانگیر ترین OECD نے کہا کہ جناب اکاؤنٹ چھپائے ہوئے, وہ 40 بندے لے کے, وہ کون کا تھا مالک صاحب کو یاد ہوگا, الکپون, اس کا ایک گینگ بھی تھا, جونیئر گینگ آف 40. کیا تھا وہ تھا نا اس کا جونیئر گینگ, ایگزیکٹ فگرز بھی آپ کو مل جاتی ہیں کہ جناب گینگ آف 40. اور ایسے لوگوں سے ہم لوگ چیزیں بنا دیتے ہیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. مجھے نہیں پتا کہ یار کون سی دنیا میں ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اکیلا آدمی تقریر کرتا رہے خالی سیٹوں کے سامنے, اس طرح نہیں ہوگا. آواز اونچی کرے, آواز اونچی کرے, بھٹی صاحب کی آواز اونچی کروا دی ہے. اکیلا آدمی اکیلے تقریر کرتا رہے, یہ ڈی چونک نہیں ہے. یہ ٹھیک فرماتے ہیں, 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک ہم کرتے رہتے ہیں. ہاں کچھ اینکر ہوا ہے جنہوں نے اسلام آباد سے پنڈی مری تک نا موٹر وے اکیلے بنائی ہے, انہوں نے ڈمپر بھی نہیں لیا. بڑی محنت کرتے ہیں, وہ بہت ہارڈ ورکر ہے, ان کی شکل چہرے سے تھکاوٹ نظر آ رہی ہے. لیکن فیکٹس بتاؤں, ابھی خرم لغاری کو لیں, کہتا ہے لٹن والے آتے رج رج لٹے ہیں, سوئے تسی بھی ہوتے سوئے اسی بھی آ, اکھیاں دی لالی پئی دستی ہے, روئے تسی بھی ہوتے روئے اسی بھی آ. ایسے نہ کریں, اپنی من پسند باتیں نہ ہم پہ مسلط کریں, ہمیں ہماری بھی سنیں. میں نہیں کہہ رہا ابھی خرم لغاری کو لے, کل کی نذیر چوہان کو لے, 10 بندوں کی لیں. صافی کرنٹ ایشو سے نہیں بھاگ سکتا. میں نے تو ارشد شریف صاحب سے یہی سیکھا تھا. اب مجھے کیا پتا یہ چلے گئے ہیں کہ جی وہ دھرنے پہ چلے گئے ہیں, نواز شریف پہ چلے گئے ہیں. میں نے تو سنا تھا کہ صافی جس ایشو پہ گفتگو کرتا ہو اس پہ کرتے ہیں. جو بیک گراؤنڈ ہے, ان کو کیا شہزاد ابکر کی بیک گراؤنڈ پہ بات کرے, جہانگیر ترین کی بیک گراؤنڈ پہ بات کروں, نواز شریف کی کروں, جس لیڈر کا ہاتھ رکھے اس پہ آج بات کرتا ہوں. جس لیڈر پہ ہاتھ رکھے, جس لیڈر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. بس ہمیں تو وہی کرنا ہے کہ جو حقائق ہے اس کو دیکھیں. ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ جناب جو فیکٹس ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آنے. فیکٹ یہ ہے کہ جہانگیر ترین پہ کرپشن کے مقدمات ہیں. فیکٹ یہ ہے کہ FBR نے جہانگیر ترین کو نوٹس دیا, اس کا جواب نہیں دیا, لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے لیا.
فیکٹ یہ ہے کہ ایف آئی اے نے جہانگیر ترین کو نوٹس ایشو کیے، ایف آئی آر ہوئی، عدالتوں میں جا کے کیس پرسو نہیں ہو رہا، اس پہ بات نہیں ہوگی، ایس سی سی ٹی اس پہ انکوائری کر رہا ہے، اس پہ بات نہیں ہوگی، فگر بیلنس کی انکوائری لیب میں چل رہی ہے، اس پہ بات نہیں ہوگی، بات ہوگی اوہو چند بندے آگئے، اوہو جہانگیر ترین حکومت گرا دے گا، اوہو جہانگیر ترین کی اوقات کیا، ذرا یہ بتائیں آپ مجھے کہ خاص کا بیک گراؤنڈ جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر سے بینکر سے اس کے بعد سڈنلی نظر پڑتی ہے اوہ جی مشرف صاحب کا منسٹر بنائے، اور وہاں سے آپ سینکڑوں ارب بنا لیں، اس پر سوال ہوں گے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیں یہ عادت پڑ گئی ہے کہ جس نے گلستان کو لوٹا، جس نے آشیا کو جلا دیا، ہم انہی کے کپس میں منٹلی ہم ان کے سلیف بن کے رہ گئے، اس سے آگے کی ہم ڈیبیٹ چلا نہیں سکتے کہ میں اکیلا بولتا جاؤں پارلیمنٹ میں بھائی ڈیچ ہو گئی ہے کہ تم اکیلے جلسے کرتے رہو، کچھ ہماری سنو، کچھ اپنی کہو، اگر کچھ اجازت ہو تو مالک صاحب بھی مالک صاحب آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ کیا بات؟ مجھے تو جو ادھر سے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ اگر ترین صاحب کا احتساب ہوتا تو ہونے دیں، یہ بات کہہ رہے ہیں، اور جس کا احتساب ہوتا ہونے دیں۔ بھٹی صاحب کا خیال ہے کہ احتساب ہونا چاہیے پر فیئر ہونا چاہیے، بھٹی صاحب آپ کی یہی آرگومنٹ ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، فیئر ہونا چاہیے، کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ صحافیوں کو ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، صحافیوں کا بھی ہونا چاہیے، میں بالکل 100% بھٹی صاحب کے ساتھ ہوں، تاکہ پتہ لگے کون کون سے میڈیا ہاؤسز کس کس سیاستدان کے ساتھ، کس چودھری کے ساتھ، کون سی کس کی، مالک صاحب مجھے پتا سمجھ کیا رہے ہیں، کس کو یہ جہانگیر ترین کو ہٹ کر رہے ہیں، وہ شہزاد اکبر کو ہٹ کر رہے ہیں، سمجھ گئے ہو نا؟ یہ عارف بھٹی ورسز ارشد شریف نہیں ہے، یہ جہانگیر ترین ورسز شہزاد اکبر ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ فیکٹ کے بعد بغیر فیکٹ کے، جس کو کہتے ہیں نا نیریٹو بلڈنگ وداؤٹ فیکٹس کے، یا چلو اور اس پہ بیٹھ کے نا کہانی کو ایک نیا ٹویسٹ دے، فیکٹ پہ ہم نے بات نہیں، فیکٹ پہ یا تو جہانگیر کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ بھٹی صاحب جہانگیر ترین کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ اللہ باقی خدا کا خوف کرے، ایک بندہ جس پہ کرپشن کے مقدمات ہیں، بھٹی صاحب کو نمائندہ بنا دیا، کاشف بھائی آپ سے حکومت بھی تو کرے، اور جڑا پورے دا پورا پنڈ ہی لٹ کے لے گیا، انہوں بھی تو کچھ پوچھو۔ ایشو تو جہانگیر ترین ہے ہی نہیں، نہ ایشو کوئی اور ہے، جہانگیر ترین تو ایک ویسل ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ کاشف، آن سیریس نوٹ، جب لوگ 25-30 لوگ جب کھڑے ہوئے جہانگیر ترین کے ساتھ، وہ یہ سارے کیا جہانگیر ترین کو بچانے آئے ہوئے ہیں؟ یہ اس طرح نہیں بچانے، ان کو کانسیکوینسز پتا تھے۔ عمران خان صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے، عمران خان ایسا آدمی ہے جس کو ایک باری آپ کھڑے ہو کے چیلنج کریں نا، وہ قبر تک آپ کو معاف نہیں کرے گا، نہ چھوڑے گا۔ انہوں نے سائٹس چوز کی ہیں، ان کو پتا تھا کہ کیا کانسیکوینسز ہوں گے، اس کے بعد سائٹ چوز کی۔ میں نے یہ دو موقع آئے، پی ایم صاحب سے ملاقات تھی، میں نے ایک ٹرم استعمال کی تھی، میں کہا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، وی ادھر سویم ود جہانگیر ترین اور وی ڈراؤن ود جہانگیر ترین، یا تو اس کے ساتھ ہم تیریں گے یا اس کے ساتھ ہم ڈوبیں گے، یہ فیصلہ ہو کر دیا تو کوئی زرداری کی پارٹی کا بندہ زرداری صاحب کے ساتھ نہیں ڈوبنے پہ تیار، میاں صاحب کا بندہ میاں صاحب سے ڈوبنے پہ تیار، تو سڈنلی جہانگیر ترین کے ساتھ 30 بندے ڈوبنے پہ کیوں تیار ہوں گے؟ اتنی سمپل چیز نہیں ہے، یہ ایک ٹارگٹ اور ہے، ایشو اور ہے، جس میں پرفیکٹ ٹائمنگ ہے، جس میں جہانگیر ایشو کو ایک ایشو بنا دیا گیا۔ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، ایشو از عثمان بزدار اینڈ گورننس ان پنجاب رادر نان گورننس۔ چلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں، رک جائیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گروپ کو پریشر کے طور پر پریشر گروپ بنا کر فیصلے کروائے جائیں گے۔ اب دو وال ہے نا جو آپس میں فیس آف ہے عثمان بزدار کا، جن لوگوں کا، پرائم منسٹر کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے علاوہ آپشن بھی کوئی نہیں ہے، لیٹس بی فیئر، یہ بھی بات دیکھ لیں، کیونکہ ادھر بھی بیٹھ کے وہ پولیٹیکل اپنی پرائم منسٹر کو ہٹانا بھی چاہتا ہے، ایک کوئی ہٹانا نہیں چاہتا، دوسرا پی ایم کو بھی پتا کہ اگر مجھے ہٹا نہیں سکتے کیونکہ میرے علاوہ ہے کون، پھر کون آئے گا؟ پھر تو وہ آئیں گے جن کو کوئی نہیں لانا چاہتا۔ سو اس وجہ سے یہ ٹیکٹک تو اسی وجہ سے اس کال دا بلف، اس نے بلف کال کر کے کہا بھائی جان احتساب ہوگا۔ 3 بندوں کو ہینڈل کرنا مذاق نہیں ہے کہ سڑک پہ عمران خان بھی نکلو، سڑک پہ نواز شریف بھی ہو، سڑک پہ زرداری صاحب بھی ہوں، ان 3 کو کوئی فوج بھی نہیں ڈیل کر سکتی، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لیٹس بی ویری نکل آئیں گے نہیں، اگر ہم ایک ایکسٹریم سینیریو کی بات کر رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں نکلے؟ بات یہ ہے مالک صاحب کھل کے بات کریں، میں ادھر ہی آ رہا ہوں، بتائیں نا کیوں نہیں نکلیں، وجہ بتائیں نا کیوں نہیں نکلیں گے؟ اس کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس حکومت کے سب سے بڑے گارنٹر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ہیں۔ میں نے کاشف کیف صاحب کے پروگرام میں کہا تھا، اور مریم بی بی نے اس کے بعد یہ 2-3 دفعہ آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ کیے کہ انہیں حکومت کو مدت پوری کرنے دو، ایسے ہی ہے۔
دے آر دا گارنٹرز. آپ پتہ آج بڑے انٹرسٹنگ بیان ہے 2-3 مارکیٹ میں جو بالکل آپ لاجیکل سمجھ نہیں آتی آپ کے کیوں یہ ہوا. آج پرویز الہی صاحب کا بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی جو مریم ہے وہ ہے وارث, وہ بنے گی. میں اس پہ جاؤں گا ابھی نہیں, یہ ساری لنکڈ ہیں, یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں. میں یہ بڑی انٹرسٹنگ گیم پک رہی ہے جو مسلم لیگ نون کی گیم پک رہی ہے. میں ذرا بریک کے دوسرے سیگمنٹ میں جانا چاہوں گا, لیکن دیکھیں عثمان بزدار صاحب پر لوگ کوشش کر کے تھک گئے ہیں. جس نے نہیں ماننا اس نے ابھی تک نہیں مانا. یہ بات دیکھیں, آپ اس کو پسند کرتے ہیں, اس کو ناپسند کرتے ہیں. عثمان بزدار کو ایک علیحدہ بات ہے, وہ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا یہ بھی ایک علیحدہ بات ہے. وہ اس وقت چیف منسٹر پنجاب ہے اس وجہ سے کیونکہ اسلام آباد میں بیٹھے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ چیف منسٹر رہے گا. اور آپ اور میں تو آج سے کوئی 2-2.5 سال پہلے سے آئے. well accepted, I don't know. کیا مطلب ہے؟ ایک ایسی ملاقات تھی جس میں آپ, عارف حمید بھٹی, محمد مالک صاحب موجود تھے. میں نہیں تھا لیکن مجھے اپنے ذرائع سے پتہ لگے کہ جب یہ عثمان بزدار صاحب والی اس بڑے کھانے پہ بات ہوئی تو کہا یار اٹ اماؤنٹس ٹو دا سیم تھنگ کہ مجھے کوئی کہے کہ جی میری مرضی کا کور کمانڈر لگا دو. اس کا مطلب کیا ہے کہ there is no interference. اگر کوئی جیسے مالک صاحب کہہ رہے اسٹیبلشمنٹ کے کنسرنس تھے کنوے ہوئے, پرائم منسٹر صاحب نے کہا نہیں I am the chief executive, I want this man, so the issue stands resolved. No, it doesn't stand resolved. جب آپ الزام شیئر کر رہے ہو نا کہ یہ آپ کی وجہ سے آپ نظام کے ایک پیج کیا قیمت بھی دینی پڑتی ہے دونوں کو. ایک پیج کی قیمت ایک پیج کس نے بنایا ہے؟ عمران خان صاحب کا ایک پیج پہ, فواد چودھری کہتا ہم ایک پیج. جب وہ کہتے ہیں تو ان کا تو پولیٹیکل فائدہ ہے, لیکن آپ کو جرنلسٹ یہ ریالٹی اور فیکٹ نظر نہیں آتا. ریالٹی اور فیکٹ نظر نہیں آتا کہ ہر دور افواج پاکستان جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت ہوئی ہے اس کے ساتھ کھڑے رہے. بریک کے بعد آئے, پوری کوشش کریں گے یار بھائی کو بند کرانے کی. اب بریک کے بعد آئے. میں بریک لیتا ہی نہیں, میں نے بریک لینی کوئی نہیں. عمران لغاری صاحب میرے ساتھ موجود ہے. بھٹی صاحب نے 2 دفعہ خرم لغاری صاحب آپ چاہتا ہوں, خرم لغاری صاحب موجود ہیں, 2 دفعہ ذکر کیا بھٹی صاحب نے. لغاری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. لغاری صاحب, بھٹی صاحب نے آپ کو کوٹ کیا, 2 مرتبہ کوٹ کر کے کہا کہ اب بھی بجٹ پاس نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ. یعنی ترین گروپ اپنی پوزیشن پہ کھڑا ہے آج بھی. یہ بات ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے سر. یہ سال دے رہے کیونکہ ترین صاحب نے کہا میرے اگر ایک ہی بندے کا جس سے میرا ساتھ دیا. ویلکم بیک ناظرین. جو گرما گرم بحث تھی جہانگیر ترین صاحب اور ان کے اوپر کیسز پر, میں ذرا بزدار صاحب کے آرگومنٹ, میں اپنا آرگومنٹ لے کر آتا ہوں. بھٹی صاحب نے ہمارے ساتھ کمپلین کی ہے کہ آپ نے مجھے بولنے کا ٹائم نہیں دیا. بھٹی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. سمپل 2-3 سوال ہیں جس کا جواب ساروں. دیکھیں یہ ایف آئی آر کہتے ہیں, ایف آئی آر کس نے لکھی وغیرہ وغیرہ, یہ سارے ایشوز آپ کے, آپ بڑے پرانا کہہ رہے ہیں اور آپ کے ایشوز, آپ کی بات ٹھیک بھی ہوگی. کیا ترین صاحب کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ احتساب میں کاشف صاحب پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ہر بندے کا ہونا چاہیے. احتساب پہ تو کمپرومائز ہونا ہی نہیں چاہیے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ احتساب مجھے آج تک مجھے بتا دیں, لیکن احتساب اور انتقام میں فرق رہنا چاہیے. وہ بندہ جو خود لندن کے ایک ہوٹل میں دیہڑی لگائے اور وہ دوسروں کا کرے, یار میں کسی کے گھر چوری کرنے جاؤں اور وہ گھر والا دیہڑی لگائی ہے بھٹی صاحب؟ مجھے کیا پتا ہے, آپ کو نہیں پتا. آپ کے ساتھ ایک شرارتی بیٹھا ہے جس کی ٹائی بڑی خوبصورت ہے, اس سے پوچھے, میں فوٹیج بھیج دیتا ہوں. یہ دیکھیں احتساب جہانگیر ترین ہو کوئی ہو, لیکن احتساب کو انتقام میں نہیں بدلنا چاہیے. عمران خان صاحب ایک کریکٹر وائز صاف ستھرے آدمی ہے. اگر وہ سلیکٹڈ احتساب کریں گے تو اس کے اثرات بہتر نہیں آئیں گے. میرا موقع میں سر, لیکن یہ آرگومنٹ دیکھیں, یہی آرگومنٹ پچھلے میں 3 سال سے پاکستان کا آرگومنٹ یہی ہے. دیکھیں جی آپ یہ غلط کر رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں, ہمارا احتساب ہو رہا ہے, اس کا نہیں ہو رہا, جو کہ بات آرگومنٹ ٹھیک بھی ہے. میں آپ کی بات سے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. لیکن اب اکراس دا بورڈ شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں جناب یہ بھی اکراس دا بورڈ نہیں ہے, مزید اکراس دا بورڈ. اب اور کس کا احتساب کریں؟ جب یہ لوگ گئے پرائم منسٹر سے ملنے, میں میری بات سن لیجئے گا, 33 لوگ گئے پرائم منسٹر سے ملنے, انہوں نے اپنی ساروں نے ان سے جو آرگومنٹ تھے کہ جی اس میں چینی کا ذکر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, پرائم منسٹر نے کہا جی میں نے جہانگیر ترین کے کہنے پہ سارے وزیر لگائے زراعت کے, میں نے ان کو سب کنٹرول دے دیا, چینی 26 روپے اوپر چلی گئی. 130 ارب روپے کا فائدہ اٹھایا ہے فیکٹریوں نے جو چینی کی ملیں ہیں. 20% شیئر ہے جہانگیر ترین صاحب کا, یعنی 25 سے 26 ارب روپیہ انہوں نے اٹھا. یہ آرگومنٹ دیا گیا ان لوگوں کو, راجہ ریاض سمیت جو لوگ وہاں پر گئے تھے. اب اگر وہ انکوائری کر رہے ہیں یا سوال پوچھ رہے ہیں یا جو بھی ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ اس میں آپ کو پرابلم کہاں پہ؟
نہیں مجھے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ یہاں پرابلم ہے. میرا موقف یہ ہے کہ خسرو بختیار بھی اس میں تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا جہانگیر ترین بند کرو, میں ہرگز نہیں کہہ رہا, میں بیوقوف ہوں, لیکن میرا موقف یہ ہے کہ ساتھی آدمی پی ایم ہاؤس آفس میں بیٹھا ہے, وہ لوگوں کے خلاف گیمیں کرتا ہے, اس کے ساتھ 2 اور آدمی ملے ہوئے ہیں جس کے بارے میں 10 دفعہ اظہار کر چکا ہوں. میں نے گزارش کی ہے کہ جہانگیر ترین کے خلاف صبح ریسٹ کر لے. یہ تو بھئی حکومت جانے, ایف آئی اے جانے, میرے متحد نہیں ہے. جب انٹیریئر منسٹر اتنا بے بس ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چینی والا ایشو میں نہیں دیکھتا, شہزاد اکبر دیکھتا ہے, تو بھائی اس کے بعد بتائیں نا میری کیا. مالک صاحب بھی اس میں تھا. ٹھیک, وہ کہہ رہے خسرو بختیار بھی ہے, بہت سے دوسرے نام بھی, ہمایوں اختر صاحب بھی ہیں اور چودھریز بھی ہیں, یہ وہ تمام لوگ ہیں جو حکومت کے ساتھ ہیں, کسی اور کے خلاف کارروائی. ڈو یو بائی دس آرگومنٹ کہ اس وجہ سے پرابلم ہے؟ ابھی جو Is this whataboutism? نہیں, اٹ از واٹ اباؤٹزم تو ہے اس ملک میں, تو انفارچونیٹلی ہے. ایشو یہ نہیں ہے. میں تو جہاں ڈس ایگری کرتا ہوں سب سے بحث میں, میرے نزدیک ترین ایشو نہیں ہے. وہ ہے پایان کی نہیں, ترین از اے ویسل فار اچیونگ سرٹن آبجیکٹیوز, یا ٹو کریٹ این انوائرمنٹ جہاں پہ وہ چینجز فیسیلیٹیٹ ہو جائیں جس پہ سب کو سانس چڑھ گیا کہ نہیں ہو رہا, اور اس کا رزلٹ کیا ہے. سر وہ نہیں ہوں گی, وہ سب نے سمجھ لیا. دیکھیں میری ایک بات سنیں, میں نے آپ سے ایک بات پلیز دیکھیں ایک بات, آپ ہم سارے کیا اگری کرتے ہیں اس بات پہ کہ کارڈز, میجورٹی کارڈز اس وقت حکومت کے پاس ہیں, پی ٹی آئی عمران خان کے پاس. بالکل ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو لوگ تبدیل کرانا چاہتے ہیں ان کے, اگر کارڈز کی بات ہے, عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ میرا فی الحال کچھ نہیں ہو سکتا, اس لیے میں کب سے سن رہا ہوں, مارچ میں جا رہا ہے, اپریل میں جا رہا ہے, جون میں جا رہا ہے. دیکھیں ہم سب سے پوچھا جائے گا, ہم کہیں گے یار there is no performance in Punjab, لیکن یہ چیز نہیں کام کی ہے کہ وہ جائے گا. اب ترین صاحب آ گئے ہیں تو کیونکہ بجٹ کا ڈراوا دیں گے تو وہ نہیں پاس ہوگا, اگلے نے کھڑے ہو کے کہہ دیا نہیں چھوڑوں گا, ختم بات. نہیں تو اب کیا اچیو کریں گے, سب کو پتا ہے کہ یار اس طرح اچیو نہیں ہوگا. اگر یہ تب ختم ہوتی بات کہ اگر آپ کہتے ہیں, جب یہ خود پرائم منسٹر صاحب اور ان کے باقی لوگ بار بار یہ نہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں اور اس پیج کو بیچا جاتا ہر طرف. جب آپ ایک پیج پہ ہوتے ہیں تو پھر جہاں سکسیس کا کریڈٹ کوئی لیتا ہے تو پھر بوجھ بھی اٹھانا پڑتا ہے ناکامیوں کا. جب پنجاب کی یہ ایشوز ہوتے ہیں, حال ان کا یہ ہے کہ شوگر سکینڈل, اتنا بڑا شوگر سکینڈل بنا ہوا ہے, جو انہوں نے ابھی شوگر فیکٹریز ایکٹ نکالا ہے, آرڈیننس کو ختم کر کے, جس کے اوپر پھر پرائم منسٹر بھی آ گیا کہ جی نصیحت آئی ہے, اس نے بھی نوٹس لے لیا بزدار صاحب نے کہ ہم اس کو دیکھیں. اس کو پتہ نہیں لیجسلیشن کیا پاس ہو رہی ہے جس کے اندر انہوں نے ایسے تماشے کیے ہیں. جی آپ نے بھیجا تھا مجھے, ایگزیکٹلی جو تماشے ہوئے ہیں. یہ تو حال ہے کہ شوگر سکینڈل اس پہ نہ جائے نا, میں پولیٹیکل سائیڈ رکھیں, پولیٹیکل سائیڈ میں صرف دیکھیں ادھر بھی لوگ بیٹھے ہیں جن کا سٹیک ہے. آج آپ کرپشن کے سکینڈل کی بات کرتے ہیں, کرپشن کا سکینڈل کا وزن کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی پولیٹیکل کونوٹیشن ہے, پولیٹیکل کانسیکوینس ہے. آپ جب بھی کوئی ایکٹ آف ایمیشن یا کمیشن ہوتا ہے, اس کا پولیٹیکل آپ کو کسی کو وزن اٹھانا ہے. آپ ایک حد کی تک لائکیے کتنی برداشت کریں گے, اور جب آپ ہر بات پہ آ کے پھینکتے ہیں دوسروں کو, یو ہیو ٹو ریئلائز کہ سر وہ تو اس نے برداشت کرنا. مجھے آپ ایک چیز بتا دیں, اتنی سمپل بات ہے. تو مجھے بتا دیں 8 ہے, 25 ایم پی ہے, جن کو کہتے ہیں ہم 8 کو ہم 20 کر لیں گے, 25 کو ہم 31 کر لیں گے. کس بات پہ کھڑے ہوئے ہیں جہانگیر ترین کے؟ کس بات پہ کھڑے ہیں؟ جہانگیر ترین کے روز کا ہم کو 1 بلین روپیہ پکڑا رہا ہے. اتنی سمپل بات ہے. You can't rule it out, ان سب کا آڈٹ ہونا چاہیے, فرنزک آڈٹ ہونا چاہیے. It can't be ruled out. آپ کو پتا ہے پاکستانی سیاست کے جو شوگر ڈیڈیز ہیں, شوگر بیرنز, who are the sugar daddies of پاکستانی politics, جن کی ایک جیب میں سے ہاتھ مارو تو اسٹیبلشمنٹ کا نکلتا ہے, ایک جیب میں سے مارو تو آپ کے ہاتھ میں سے سیاستدان نکلتے ہیں, اندر والی جیب سے نکالو تو صحافی نکلتے ہیں. شوگر بیرنز are the sugar daddies of پاکستانی politics. This fact has been established in the Sugar Inquiry Commission report. پرائم منسٹر آف دا ڈے کے خلاف کھڑا ہونا, ایک گروپ کون کھڑا ہوا ہے؟ کھڑا تو الکپون بھی ہوا تھا, جونیئر گینگ آف پورسی. آگے چل پڑا, آگے چل. It was your favorite movie. پہلی دفعہ میں نے آپ سے سنا تھا عامر متین صاحب کے گھر, آپ نے بتایا تھا یار ارشد ضرور دیکھی وہ مووی, you would love it. اور وہ گینگسٹر پکڑا کس پہ جاتا ہے؟ پکڑا کس پہ جاتا ہے؟ ٹیکس ایویژن پہ. وہ اب ساری جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں جی انتقامی کارروائی, OECD, آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ, یہ کیا کوئی پاکستان کا ادارہ ہے کاشف صاحب؟ یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جس نے نون لیگ دور میں حکومت پاکستان FBI کو رپورٹ کی تھی. یہ EFG ٹرسٹ ہے جہانگیر ترین کا, جس میں اتنے بلین پیسے ہیں جو کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے. یہ FBI کے پاس جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایمنسٹی دی, ان کے صاحبزادے نے جا کے اس ایمنسٹی سے فائدہ اٹھایا.
یہ کاروائیاں ایف ڈی آر نے کیا پی ٹی آئی کے دور میں آگے شروع کی تھی؟ او ای سی ڈی کو پی ٹی آئی وہاں پہ مینج کر رہی تھی. یہ وہ سارے آرگومنٹس ہیں، فیلڈ آرگومنٹس ہیں کہ جناب احتساب نہیں ہونے دینا. انتقام نواز شریف نے کیا کہا جب ایز پرائم منسٹر، جی میرے خلاف انتقام ہو رہا ہے. کس نے کہا تھا؟ حالانکہ چودھری نثار منع کرتے رہے کہ جی آئی ٹی کے سامنے آپ جا کے پیش نہ ہو. انہوں نے کہا نہیں، لوگوں نے مجھے نہیں جی جائیں جی آئی ٹی کے سامنے جائیں. ایک ملک کا چیف ایگزیکٹو جا کے جی آئی ٹی کے سامنے، جو کہ اچھی بات ہے، پیش ہونا چاہیے تھا ان کمپلائنس آف دا سپریم کورٹ آرڈرز، بٹ ایز چیف ایگزیکٹو ہی ہیڈ دا آپشن کہ مائنڈ اپلائی کرتے ادارے سارے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آرگومنٹ تو ساروں نے استعمال کیا کہ جس پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی انتقام ہو رہا ہے، نون لیگ نے کہا انتقام ہو رہا ہے. 1990 کی دہائی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ انتقام ہو رہا ہے. مشرف کے دور احتساب کمیشن بنا، جب احتساب ویسے ایک انٹرسٹنگ خبر بھٹو صاحب کے دور کی چل رہی ہے، میں نے دیکھی ہے. میں حالانکہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ چینی چوروں کو میں نہیں چھوڑوں گا. یہ جی 72 کا یہ کریڈٹ تو دینا عمران خان کو کم از کم. 70 کی دہائی سے چینی پاکستان میں ایوب خان کے حکومت میں 25 پیسے بڑھنے پہ احتجاج شروع ہوئے تھے چینی کے. ٹھیک ہے، ایوب خان ہیڈ ٹو گو، جو نعرے پڑھنے شروع ہوئے. بڑی گیم نہیں ہے یہ، چینی کی گیم 70 سے کھیلی جا رہی ہے. بالکل. اچھا اب اس میں ہوا کیا کاشف صاحب سنیں نا، ہوا کیا؟ امریکہ میں بھی سب سے بڑا یہ پاورفل لابنگ گروپ ہے، گن والوں کے ساتھ اور یہ شوگر والوں اور 2-4 اور کے ساتھ. اٹس ون آف دا بگیسٹ لابنگ گروپ. جو آپ نے مثال دی ایوب خان کے لے کے دور سے آج تک، بھٹو صاحب کی بھی آپ نے مثالیں دی، یہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے. یہ فیکٹ آپ نے کہا ہے، مالک صاحب نے کہا ہے، بھٹی صاحب نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں میں یہ بیٹھے. سبسڈی جو کہ ڈائریکٹ فارمر کو جانی چاہیے وہ ان کو جاتی ہے. پہلی دفعہ ان کی گردن پہ اگر ہاتھ پڑا ہے، ان سے جواب مانگا جا رہا ہے، ان سے منی ٹیلز مانگے جا رہے ہیں، تو یہ انتقام کہاں سے ہو گیا؟ اور سب کے نام نیب میں بھی ہیں، ایف آئی اے کی جو رپورٹس ہیں، شوگر انکوائری کمیشن میں، یہ سب کے سب نام موجود ہیں. بھٹی صاحب اچھا کاشی صاحب، اونچی بولنے سے باٹی منجن تو بک سکتا ہے، حقائق نہیں چینج ہو سکتے. احتساب ہونا چاہیے، اس میں دو رائے ہے ہی کوئی نہیں، اس میں اگلی آرگومنٹ ہی کوئی نہیں. اس میں تو مجھے بتایا آرگومنٹ تب آئے گی نا. ایسے تو نہ کریں نا، کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ لے کے آئے. آپ نے پروگرام کیے ہیں شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے اوپر، آپ اس ملک کو بیٹھ کے بتاتے رہیں گی ایوب خان کے دور میں یہ ہوا، چینی مہنگی ہو گئی، چینی مہنگی ہو گئی. قوم کو بتائیں اس کو روکنا ہے یا اس کو انتقام کا لبادہ دے کے کور اپ کرنا ہے؟ بھٹی صاحب میں نمبر 1 تو میں کہہ رہا ہوں احتساب ہونا چاہیے. اب کسی کی بات پہ میں اب کاشف صاحب میرا خیال ہے میں آپ کو جواب دوں گا. احتساب یقیناً کریں، جہانگیر ترین ہو، عارف حمید بھٹی ہو، جو مرضی ہو کرے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. لوگوں سوالے کے ساتھ میں ہوں